अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली लिबर्टी में जनाब इस वक्त 24/7 काम जारी है। धड़ाधड़ सॉफ्टवेयर ना सिर्फ अपडेट किए जा रहे हैं, बल्कि पता ये चला है कि अब जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की टेक्नोलॉजी है उसको तब्दील कर दिया गया है और उस अपडेशन के चक्कर के अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि उसके करप्ट या क्रैश होने के इम्कानात ही खत्म हो जाए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज ही के दिन में होने वाले चंद एक वाकयात हैं, इनको आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब 24 घंटे के दौरान यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब से जिस सिलसिले का आगाज हुआ था वो सिलसिला अब निहायत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज शहर दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के अंदर होने वाले दो मुबाहस को अगर आप गौर से देख लें, उनकी तफसीलात का अगर आप मुतालिया कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अब किस हद तक तरक्की कर चुकी है। बल्कि उसके लिए अगर ये पूछा जाए कि जनाब इंतखाबात कब होने हैं और वहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है वो खड़ा हो और खड़ा होकर कंधे उचका के ये कहे कि जनाब मुझे क्या पता, और आगे से किसी तरह का कोई जवाब ही ना आए, कोई यानी कि सौ जान पता ही ना चलेगी, सुनी अनसुनी कर दी जाए, जनाब वेल लेफ्ट कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो पैमाने अब सेट किए जा रहे हैं ये बहुत ही सोच समझ के किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप आज ही एक जो वीडियो बयान है जो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक लीडर, साबिक सूबाई वजीर जनाब शमशाम बुखारी साहब की तरफ से, अगर आप उसको भी देख लें तो ये पता चल जाएगा कि जनाब अब ये खेल एक नए रुख पर जा रहा है। सवाल ये है कि इस खेल का बेनिफिशियरी कौन होगा? क्या मुस्लिम लीग नून इस खेल की बेनिफिशियरी होगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खेल की बेनिफिशियरी होगी? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस खेल की बेनिफिशियरी होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जायजा लेने से पहले आज होने वाली जो पेशरफ्त है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया उसका जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शमशाम बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के अंदर भी शामिल रहे और पीपल्स पार्टी के बाद ये उन लोगों में से शामिल थे जो पीपल्स पार्टी से मुशर्रफ बा इमरान हुए और उसके बाद वो अब इमरान खान के भी नहीं रहे। और आपको याद होगा अब से कुछ अरसा पहले शमशाम बुखारी साहब का भी एक ऑडियो लीक हुई थी और उस ऑडियो में शमशाम बुखारी साहब 9 मई के वाकयात को इमरान खान का एडवेंचर करार दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ना मैं तक बाल बच गया हूं, मैं नक्को नक बचा। और उन्होंने कहा कि जनाब शफकत महमूद ने भी इस सारे मामले के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और फिर उन्होंने अपनी खराबी सेहत के हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये गुफ्तगू यकीन उनकी एक निजी कॉन्वर्सेशन थी जो रिकॉर्ड भी हो गई और उसके बाद वो पब्लिक भी कर दी गई। अब शमशाम बुखारी साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो बयान जारी किया गया है और इस वीडियो बयान में शमशाम बुखारी साहब ने 9 मई के वाकयात से इजहार लाताल्लुकी किया है, उनकी मुजम्मत की है और कहा है कि मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाकयात की पुरजोर मुजम्मत करता हूं। वायलेंस की सियासत पर यकीन रखा न रखूंगा और न ही ये कोई तरीक़ाकार है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। आज तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए इस पार्टी को, इस जमात को छोड़ने का ऐलान करता हूं। और उसके बाद ये पता चला है कि जनाब शमशाम बुखारी साहब की जहांगीर तरीन साहब के साथ एक मुलाकात भी हो गई है और आइंदा चंद रोज में शमशाम बुखारी साहब बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहांगीर तरीन साहब को प्यारे हो जाएंगे। और बताया जाता है कि शमशाम बुखारी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाने का सेहरा भी जहांगीर तरीन साहब के सर ही था। लिहाजा वो तमाम लोग जो जहांगीर तरीन साहब के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे अब वो एक एक करके लौट रहे हैं। दूसरी जानिब जो दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट का जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो अगर आपको मेरा कल रात का वीलॉग जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप उसको एक मर्तबा फिर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब कल रात को जो इस हवाले से मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो कितनी जल्दी हकीकत में तब्दील हो जाती है। इस्लामाबाद में शहर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत जो अब तो ढके छुपे इसके अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जनाब 2 मुकदमे लगे हुए थे।
ٹھیک ہے جی. اور ایک مقدمہ تھا احسن اقبال صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا، اور یہ مقدمہ 5 سال پرانا تھا جس کو اچانک زندہ کیا گیا، اس کی ڈیٹ کو فکس کیا گیا، اور اس کے بعد اس بات کا تاثر دیا گیا کہ جناب احسن اقبال صاحب کو اس کیس کا در رگڑا لگے گا تاکہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ بحال ہو سکے، اور اس کے لیے جو بینچ بنایا گیا وہ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، یعنی عمرتاب بندیال صاحب اور مزار علی اکبر نقوی صاحب اس بینچ کے اندر موجود تھے. اور یہ جو تاثر تھا کہ جناب یہ جو محبت ہے عمران خان صاحب کی یہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہی، اور کل کے ویلاگ میں نے آپ کو اسی حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ محبت کے حوالے سے ایک اہم ترین جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغام تھا جو دے دیا گیا ہے، اور اس پیغام کو سمجھ بھی لیا گیا ہے، اور یہ جو چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں کے اندر عدالتی کارروائی کی اس میں چھٹیاں ہی رکھی جائیں گی، ٹھنڈ ہی رکھی جائے گی، کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اور جس کا عملی ثبوت ہمیں احسن اقبال صاحب کا مقدمے میں ملتا ہے، جہاں پر آج اچانک سرپرائزنگلی یہ جو گڈ ٹو سی یو ہے یہ شاید احسن اقبال صاحب کے لیے بھی کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ احسن اقبال صاحب تو بڑے جناب ویل اسٹیچرڈ پرسنالٹی ہیں، بڑا ان کا قد کاٹ ہے، بڑے پڑھے لکھی پرسنالٹی ہے، ان کے موقف کے اندر جناب بہت ہی جو ہے وہ پاکستانیت جھلکتی ہے، اور اگر انہوں نے کسی فیصلے پر تنقید کر بھی دی تو کیا ہو گیا، اگر سیاستدان ججوں اور جرنیلوں پر تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو درخواست ہے یہ اچانک یعنی مخالف فریق کو سنے بغیر مولوی اقبال حیدر صاحب سے رائے لیے بغیر کہ جناب اس مقدمے میں آپ ابھی قائم رہنا چاہتے ہیں یا یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، یک طرفہ طور پر اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے جناب احسن اقبال صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی. اور یہ بھی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا عمران داروں سے ایسی توقع نہیں ہے. دوسرا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا اور حلقہ بندیوں کا. اب اگر آپ غور کریں تو یہ حلقہ بندیاں اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ یہ جو کونسل فار کامن انٹرسٹ ہے CCI، اس کے آخری اجلاس میں یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کی منظوری دے دی گئی تھی، اور اس منظوری کے بعد اب الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہو چکا ہے کہ اس نے یہ جو نئے انتخابات کرانے ہیں یہ اس کو نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہی کرانی ہے. یہ جو کیس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تھا یہ پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے اور سندھ کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور اس کے چیف جسٹس ہیں جناب عمرتاب بندیال صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی ہے کہ حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کی جائیں، اور ٹپے دار سرکل کو ذرا بھی متاثر کرنے سے امیدواروں کو پڑنے والے ووٹ متاثر ہوتے ہیں. سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے، سندھ سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی، اس طرح کی انہوں نے یہ ریمارکس دیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے جو وہاں پر نمائندے تھے DG لا، ان سے پوچھا کہ یہ اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی ہیں، اس نے کہا ہاں جی بالکل ہو گئی ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، انہوں نے کہا ہاں جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ یہ سوال جب انہوں نے پوچھا تو DG لا ابھی تو چونکہ کسی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں ہوا تو DG لا نے بے بسی کے ساتھ یا اپنے کسی بھی وہ جو ہے نا اظہار کے لیے انہوں نے ایسے کندھے اونچے کر کے کہا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہوں گے، تو جس کے اوپر اصولی طور پر یہ جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو آپ کو یاد نہیں ہے غلام محمد ڈوگر صاحب کا کیس تھا اور وہاں سے پرچی آ گئی، سو موٹو لے لیا جائے، سو موٹو لے لیا گیا، جو ہے ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا گیا، پوچھا گیا کہ جناب الیکشنز کب ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے، تاخیر کیوں ہے، یہ آئین کا قتل ہے، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. نہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. تو اس موقع پر جب یہ کندھے اچکائے جا رہے تھے تو DG لا بھی شاید اندر سے یہی سمجھ رہے تھے کہ آج تک گئے، کیونکہ یہ سوال ہو گیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ الیکشن کی تاریخ ابھی تک کیوں طے نہیں کی گئی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، یہ جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے، تو ابھی تک الیکشنز کی تاریخ کا تعین کیوں نہیں ہوگا، بلاؤ چیف الیکشن کمیشن کو. DG لا شاید یہی سمجھے ہوں گے، لیکن ہوا تمام لوگوں کی توقعات کے بالکل خلاف. اور
تو چیف جسٹس نے یہ ان کے کندھے اچکانے کے اوپر یہ کہا کہ یعنی ابھی تک آپ نے الیکشن کی کسی تاریخ کا تعین ہی نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تک نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا اچھا الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ انتخابات سے قبل تمام معاملات کو حل کرے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو یہ بات کہی گئی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اس کے اوپر نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے، لیکن آپ کو یہ گنجائش دی جاتی ہے کہ الیکشن چاہے جب بھی ہوں آپ یہ جو معاملات ہیں ان الیکشن سے پہلے یعنی نئی حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں یا جو نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں اس کے اوپر تمام اعتراضات کو ختم کریں۔ یعنی انتخابات کے التوا کے لیے یہ جو بات کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، الیکشن کمیشن اس بات کو لے کر کے جناب ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے ایک گنجائش مل گئی ہے، لہذا اب ہم اس گنجائش کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات کا التوا کر سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی اسی پروسیس کا نتیجہ ہے جو لیبارٹری جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا نا کہ وہ لیبارٹری دھڑ دھڑ کام کر رہی ہے اور یہ لیبارٹری ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا بینیفیشری والا معاملہ، تو یہ اسی سمت کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے معاملے کو لے کر ابھی تک جو ابہام ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، اور اس بات کے اب بہت زیادہ اس بات کے اوپر لوگ قائل ہیں کہ یہ جو تقرری کی گئی ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کی، اس کے اوپر پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جے یو آئی تینوں متفق نہیں تھے۔ بلکہ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ اس بات کی تصدیق شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام نے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی ہے تو یہ بھی کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسی شو کے اندر جناب خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نگران وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر مالک کا نام تجویز ہوا تھا اور اس پر کسی سمت سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ خواجہ آصف صاحب بٹوین دی لائنز اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل قوتوں کی طرف سے جس شخصیت کے نام پر اتفاق ہوا، although کہ وہ شخصیت کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا، اس نام کو اوور رائٹ کرتے ہوئے، اس نام کو رد کرتے ہوئے یا اس نام کو، اس اتفاق رائے کو سیٹ سائیڈ کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آ گیا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے وہ نہیں کہتے، وہ مجھے یاد آتا بعض دفعہ کہ وہ ہز ماسٹرز وائس، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو پرچی لے کے آئے ہوئے تھے راجہ ریاض صاحب، وہ فوری طور پر وصول کی، سمری بنائی، اس کے اوپر دستخط کیے اور ایوان صدر کو بھجوا دیا، جہاں پر ایوان صدر والے بھی اس گیند کو کیچ کرنے کے لیے سلپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ گیند آئی انہوں نے کیچ تھاما، اسی لمحے اس سمری کو اپروو کیا اور جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کی نامزدگی کی منظوری دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کو لیڈ کر رہے ہیں، نون لیگ کو نواز شریف صاحب، جے یو آئی کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری صاحب، ان تینوں کی اشیر بات کے ذریعے نہیں آئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انوار الحق کاکڑ صاحب کی نامزدگی بلکہ باضابطہ طور پر عہدے کا چارج لیے جانے کے بعد بھی ان کی اس اپوائنٹمنٹ کو نہ آصف علی زرداری صاحب، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب، نہ ہی نواز شریف صاحب، باضابطہ طور پر ان کی طرف سے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو سسٹم اگر ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اگر یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ اپنے ہی مالکان کے کہنے کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے تو پھر یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اب اگر آپ شمشان بخاری صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات اور علیم خان صاحب کے پے در پہ انٹرویوز کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب استحکام پاکستان پارٹی کی گڈی جو ہے اس کے چڑھنے کے امکانات پائے جاتے ہیں، اور شاید استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ان کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید
اس موقع پر یہ ووٹ کاٹنے سے مسلم لیگ نون کو شاید اس کا بینیفٹ ہو سکے۔ البتہ اس بات کے امکانات ضرور پائے جاتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے حلقوں میں الیکٹیبلز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی ووٹ کاٹ کر سیٹوں کا تحفہ مسلم لیگ نون کو کیوں دے گی، جبکہ وہ خود اس پوزیشن پر آ سکتے ہیں انہی الیکٹیبلز کی مدد سے کہ وہ بادشاہ گر یا خود بادشاہ بن سکیں۔ تو پھر اس کے لیے ان کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس وقت فائنل سٹیجز پر پہنچ گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منطقی انجام تک جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ نگران سیٹ اپ آگے بڑھے گا، جیسے جیسے الیکشنز کی تاریخ کے بارے میں یا الیکشنز کے بارے میں الیکشن کمیشن کا کوئی حتمی فیصلہ سامنے آئے گا، اس کے بعد ہی یہ کھیل اوپن ہو کے ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ جناب اس سارے کھیل میں اصل نقصان کس کا ہے اور بینیفیشری کون ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔